अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि बैसाखी मेला बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और हमारे सिख यात्री भी आ चुके हैं। तो सर, इस मेले के हवाले से, ये जो हमारा एक सकाफ़ती त्यौहार है, इस हवाले से चंद सवालात हैं मेरे जहन में। सर, सबसे पहले तो इस मेले का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसके बारे में बड़े जो है ना वो कुछ बाज़ अफराद ऐसे हैं जो बैसाखी कहते हैं, बाज़ बैसाखी का त्यौहार कहते हैं और बाज़ तो बड़ा इरिटेट होते हैं बैसाखी लफ्ज़ बोलते हुए। तो सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इसका क्या है। दूसरा सर, कि ये मेला क्यों मनाया जाता है, क्या है ये मेला, इसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। और तीसरा ये कि ये हमारी जो समाजी कदरें हैं उनसे किस हद तक इसकी मुताबिकत है, क्या कहेंगे? इस वक्त दुनिया में जो एक तक़वीम है यानी कैलेंडर है वो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बड़े ऐसे कैलेंडर हैं जो बहुत ज़्यादा राइज हैं। एक वो कैलेंडर है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसको आप अंग्रेज़ी महीने सादा लफ्ज़ों में कहते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। एक वो हैं जो हिजरी महीने हैं, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ये महीने हैं। एक तीसरा कैलेंडर है जिसको हम बिक्रमी कहते हैं। एक राजा बिक्रम थे क़ब्ल मसीह, उन्होंने ये कैलेंडर बनाया था और ये वो महीने हैं जो खालिसतन मौसमों के लिहाज से हैं। और जितने हमारे ये फिर लफ्ज़ बोल रहा हूँ अंग्रेज़ी महीने हैं यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके वस्त में जाकर जो है हमारा ये जो बिक्रमी कैलेंडर है, यानी जितने भी महीने हैं वो 13 से 15 तारीख़ को शुरू होते हैं। और इसमें 9 महीने ऐसे हैं जो 30 दिनों के हैं। ये जो बैसाख या वैसाख का महीना है ये 31 का है और ग़ालिबन जेठ और हाड़ जो गर्मियों के महीने हैं ये 32 दिनों के हैं। ये वो महीने हैं जैसा कि मैंने बताया कि इनका ताल्लुक़ मौसम से है और आप ये भी जानती हैं कि जो मौसम होता है हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो फल हैं, ये मौसमों के मोहताज होते हैं। यानी बाज़ फल और फसलें ऐसी हैं जो सर्दियों में हैं, बाज़ गर्मियों में हैं, बाज़ बहार में, या इनकी अलग अलग यानी मौसमों का एक असर होता है, उसके लिहाज से ये फसलें और फल जो है वो अल्लाह ताला हमें अता करता है। आगे बात करने से पहले ये जो आपने बात की है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बैसाख है या विसाख है या बैसाखी है या विसाखी है। तो एक तो हमारे यहाँ चूँकि बैसाखी एक अलग लफ्ज़ भी है, यानी जो शख्स जिस्मानी तौर पर उसको मसला होता है टांगों का तो वो बैसाखी से चलता है। तो वो चूँकि एक अलग लफ्ज़ है तो इस वजह से बाज़ अहबाब जो है वो इस लफ्ज़ से थोड़ा सा चिड़चिड़े होते हैं कि आपने वैसाखी मेले को बैसाखी का मेला क्यों कहा है। तो बात यह है कि ये जो ज़ुबानें होती हैं, इनके जो अल्फाज होते हैं, ये जब किसी दूसरी ज़ुबान में जाते हैं तो या तो मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी आवाज़ों के साथ जाते हैं या कदरे तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो बे की आवाज़ है ये हमारी जो सराइकी, पंजाबी और सिंधी है, इनमें जाकर इसकी जो आवाज़ है वो वाव में बदल जाती है। यानी जैसे आप कहते हैं हम ये जो ढेला होता है, छोटा पत्थर होता है, उसे बट्टा कहा जाता है उर्दू में। तो यही लफ्ज़ जब सराइकी पंजाबी में आता है तो ये वट्टा हो जाता है। और इसी तरह बट यानी तकसीम, तो ये सराइकी पंजाबी में वट या वंड हो जाता है। तो ये सिर्फ़ आवाज़ का फ़र्क है, यानी आप इसे उर्दू में बैसाखी का मेला कहेंगे और सराइकी पंजाबी में ये वैसाखी का मेला होगा। वैसे तो अब ये तलफ़्फ़ुज़ जो है वो उर्दू में भी इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन कहना सिर्फ ये था कि इन दोनों लफ्ज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ आवाज़ों के इस्तेमाल का फ़र्क है। तो इसका ताल्लुक़ खालिसतन जो है जो हमारी गंदम की फसल की कटाई है उससे है। अब बात ये होती है कि अगर कोई एक रस्म
چلی آ رہی ہے، کوئی تہوار چلا آ رہا ہے، اور اس میں کسی مذہب کے لوگ کسی خاص موقع پر کوئی ایک ایونٹ کرتے ہیں، تو وہ اس مذہب کے ساتھ بھی اس کی جڑت ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ گرو گوبند نے کچھ لوگوں کا امتحان لیا اور پھر سماج میں ایک طبقاتی تقسیم کو ختم کیا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جو سکھ ہیں ہماری بھی ایک طاقت ہوگی، ہم بھی تلوار اٹھائیں گے۔ بیساکھی کا میلہ ہے، اس کی جڑت اگر سکھ مذہب کے ساتھ ہے تو وہ انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ اس کو جوڑ لیا ہے، لیکن جہاں تک بیساکھی کا میلہ ہے یا لوہڑی کا میلہ ہے یا اس طرح کے اور بہت سارے میلے ہیں، ان کا تعلق کسی مذہب سے کسی خاص طرح کے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بکرمی کیلنڈر ہے، اور بکرمی کیلنڈر جیسا کہ میں نے بتایا کہ مختلف جو موسم آتے ہیں، موسم کی تبدیلی آتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نئی نعمت سے نوازتا ہے، ایک نئی نعمت عطا کرتا ہے۔ تو زرعی معاشرے میں تو آپ جانتی ہیں کہ یہی جو فصل ہے یہی رزق ہے، تو لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ بلکہ ابھی آپ اگر چترال چلی جائیں تو چترال میں بہت سارے میلے ایسے ہیں جو آج بھی موسموں کے لحاظ سے ہیں، اور وہ موسم کا بدلنا تو اتنا اہم نہیں ہے نا۔ موسم بدلنے کے ساتھ جو ایک رزق ہمیں نیا ملتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ جو پنجاب کا ایک ثقافتی میلہ ہے، اب اس کو خالصتاً سکھ مذہب کے ساتھ جوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ پنجاب میں ایک عرصہ جو ہے جو سکھوں کی حکومت ہے وہ رہی ہے، بلکہ پنجاب کی جو الگ ایک خطے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی جو شناخت ہے وہ بھی سکھوں کی وجہ سے قائم ہوئی۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سکھ مذہب کے تہوار کے ساتھ ہے۔ ویسے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہماری خطوں کی تقسیمیں ہیں اور ان کے جو نام ہیں، آپ دیکھیے کہ خود لفظ پنجاب جو ہے یہ اس کا تعلق پنجابی زبان سے نہیں ہے، یعنی پنجاب یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پنج آب، یہ جو 5 دریا ہیں، اگر آپ اسے خالصتاً پنجابی میں کہیں گے تو پھر آپ اسے 5 ند کہیں گے، یعنی آپ اسے ندی کا لفظ دیں گے۔ اب تو ویسے ایک رواج یہ بھی چل پڑا ہے کہ آپ علاقوں کے نام جو ہے وہ جو قدیم اس کا ایک نام تھا تو آپ اس کے نام پہ لے جائیں۔ تو اس طرح کے طریقے بھی ہیں، ہمسایہ ملک میں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں۔ یعنی ہم جس شہر میں فیصل آباد میں ہیں تو یہ کسی زمانے میں لائل پور کہلاتا تھا۔ لائل پور سے پہلے یہ باریں ہوا کرتی تھی، ساندل بار اور نیلی بار، اور ان باروں کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کی پہچان ہوتی تھی۔ تو بہرحال آپ کا جو سوال ہے وہ بیساکھی کے میلے کے حوالے سے ہے، تو اس کا ہماری جو قدروں کے ساتھ مطابقت ہے، تو مطابقت ہے یا نہیں ہے، لیکن تصادم کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے نہیں ہے، کہ اس لیے کہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر چیز کو ایک کشمکش میں لوگ لے جاتے ہیں، کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، کوئی بھی رسم ہوتی ہے، تو ہم اسے ایک مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مذہب میرا موضوع اس طرح نہیں ہے کہ میں اس کو مذہبی لحاظ سے دیکھوں، لیکن ذاتی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ثقافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تصادم بھی نہیں ہوتا۔ مذہب کے ساتھ تو تصادم تب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے یا توحید سے وابستہ عقائد ہیں، ان کے ساتھ ان پر کوئی ضرب پڑ رہی ہو۔ تو اگر کوئی ضرب نہیں پڑ رہی ہے، تو اگر گندم پکی ہے اور اسے کاٹنے کے وقت جو ہے ڈھول بجایا جا رہا ہے یا جشن کیا جا رہا ہے، اور اسے ایک تہوار کا نام دیا گیا ہے، یعنی بیساکھی کا تہوار، یا اسی طرح گنے کی فصل کٹتی ہے اور اسے آپ لوہڑی میلہ کہتے ہیں، تو یہ تو فصلوں کے ساتھ ہماری خوشیاں ہیں۔ اب ہم اگر تھوڑے سے جدید ہو گئے ہیں، ماڈرن ہو گئے ہیں اور ہمیں چینی اور آٹا وہ ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، تو وہ جو زرعی قدروں کے ساتھ خوشیاں وابستہ تھی تو ہمیں ان کا خیال نہیں رہا۔ ویسے تو آپ دیکھیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ان قدروں کی اہمیت ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔
اور اس کی وجہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. پوسٹ ماڈرنزم میں جو ہے چیزوں کو ایک ان کی جو ایک مرکزی حیثیت ہے اس طرح دیکھنے کے بجائے جو ان کی الگ الگ ایک ثقافتی شناختیں ہیں ان کے تناظر میں دیکھا جانے لگا ہے. تو چونکہ پنجاب کی ثقافت، سندھ کی ثقافت، سرائکی ثقافت، بلوچی ثقافت، ان ثقافتوں نے اپنی اپنی ایک پہچان کے لیے کوشش کی ہے، تو لہٰذا کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میلے بھی بہت زیادہ مقبول ہوئے. تو ان میلوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قدیم سماجی قدریں ہیں ان کے ساتھ ایک جڑت ہے. یہ خوشی کے تہوار ہیں. ان خوشی کے تہواروں کو کسی مذہبی یا مسلکی تقسیم میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل سر، ہمیشہ کی طرح آج کی گفتگو بھی آپ کی بہت معلوماتی اور فکر انگیز تھی، اور اس میلے کے حوالے سے، اس ثقافتی تہوار کے حوالے سے جو ذہنی کشمکش تھی وہ بھی دور ہوئی. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں عامر سلیم بیتاب کے حوالے سے. فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے اور جدید شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ممتاز شاعر سلیم بیتاب کے بیٹے ہیں. آپ کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، شب گزیدہ سحر، اور دوسرا آپ کا نعتیہ ہائیکو کا مجموعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ان کا شعری مجموعہ شب گزیدہ سحر، اس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ ہماری مطالعے کی میز پہ موجود ہے. تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. کس سمت کو جاؤں کہ بہت تیز ہوا ہے، کس سمت کو جاؤں کہ بہت تیز ہوا ہے، کیا دشت کا ماحول ہے، کیا بکھری صدا ہے. کیا کہنے، کیا دشت کا ماحول ہے، کیا بکھری صدا ہے، ہر سمت ہے سامان جراحت کی نمائش. ہر سمت ہے سامان جراحت کی نمائش، اس شہر کا ہر کرب نگاہوں کو ملا ہے. اس شہر کا ہر کرب نگاہوں کو ملا ہے، چہرے پہ کسی کے نظر آئے تو بھلا کیوں، چہرے پہ کسی کے نظر آئے تو بھلا کیوں، اب حسن تو شو کیسوں کے شیشوں میں سجا ہے. اب حسن تو شو کیسوں کے شیشوں میں سجا ہے، ہم محسنوں کو اپنے بھلایا نہیں کرتے، ہم محسنوں کو اپنے بھلایا نہیں کرتے، اس دور میں لے دے کے یہ احساس ملا ہے. اس دور میں لے دے کے یہ احساس ملا ہے، اور پیڑوں پہ تو پتوں کی بھی پوشاک نہیں ہے، پیڑوں پہ تو پتوں کی بھی پوشاک نہیں ہے، پیڑوں کے لیے شہر میں ہر لب پہ دعا ہے. پیڑوں کے لیے شہر میں ہر لب پہ دعا ہے، اور کس طور سے در آئی ہوس قلب و نظر میں، کس طور سے در آئی ہوس قلب و نظر میں، ہر شخص بھلا بیٹھا یہاں کون خدا ہے، ہر شخص بھلا بیٹھا یہاں کون خدا ہے. الفاظ میری روح کے عکاس ہیں عامر، الفاظ میری روح کے عکاس ہیں عامر، ہر بات کو ہر سوچ کو شعروں میں کہا ہے، ہر بات کو ہر سوچ کو شعروں میں کہا ہے. کس سمت کو جاؤں کہ بہت تیز ہوا ہے، کیا دشت کا ماحول ہے، کیا بکھری صدا ہے. بہت خوبصورت، بڑی ہی خوبصورت غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ویسے تو سر آج آپ نے کافی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کیا ارادہ ہے؟ ہاں، وہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کثرت میں وحدت. تو آج میں نے کثرت میں ایک وحدت تلاش کی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میز پہ ایک نہیں بلکہ 5 کتابیں موجود ہیں. تو ان 5 کتابوں میں چونکہ ایک خاص طرح کی مناسبت ہے، ایک خاص طرح کی یکجائی کا عنصر ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ آج ایک کتاب کے بجائے 5 کتابوں کا تعارف پیش کیا جائے. ہمارے عہد کے ایک بڑے ہی متحرک اور زیرک نقاد ہیں ڈاکٹر امجد طفیل. بنیادی طور پر آپ کا جو شعبہ ہے علم کا وہ نفسیات ہے، لیکن اردو تنقید میں انہوں نے بہت ہی تنوع کے ساتھ لکھا ہے. خود بہت اچھے افسانہ نگار ہیں ہمارے عہد کے،
مچھلیاں شکار کرتی ہیں، یہ ان کا ایک نمائندہ افسانوی مجموعہ ہے، اور بھی ہیں. اور انہوں نے جو ہمارا ادب ہے، ہمارا ادب سے مراد ہمارے عہد کا ادب، اس کو بہت توجہ سے دیکھا ہے. ادب کا عالمی دریچہ اس سے پہلے ان کی کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، اور منیر نیازی پر بھی ایک بہت ہمہ جہت نوعیت کی کتاب یہ لکھ چکے ہیں. تو اس وقت جو ہماری مطالعے کی میز پہ 5 کتابیں ہیں، تو یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک کثرت میں وحدت ہے، یعنی یہ سب کے سب کتابیں عصری ادب کے حوالے سے ہیں. تو یہ پہلی کتاب ہم عصر اردو شاعری ہے. اس میں انہوں نے جو ہمارے عہد کی نمائندہ تخلیقی شعری سفر ہے، اس کو بڑے ہمہ جہت انداز میں دیکھا ہے. اور یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ ہم جب عصر کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا تعین بھی کرنا ہوتا ہے کہ عصر سے کیا مراد ہے. کیونکہ کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جو چند ماہ کے لیے ہوتے ہیں، کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جو چند برسوں کے لیے ہوتے ہیں، بعض عصر جو ہوتے ہیں وہ صدیوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے عصر کو قدر وسیع تر معنوں میں لیا ہے. تو ہمارا عصر کہ جس نے ایک خاص طرح کی تہذیبی کروٹ اختیار کی 1857 کے بعد، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جو عصری شاعری ہے اس کو دیکھا ہے. تو یہ سفر جو ہے یہ الطاف حسین حالی سے شروع ہوتا ہے، اور حمیدہ شاہین جو ہمارے عہد کی بہت اچھی شاعر ہیں وہاں پہ آ کر ختم ہوتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ جو ہماری پنجابی شاعری ہے اور اس میں بطور خاص ہیر وارث شاہ اس کا مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کتاب ہم عصر اردو ناول ہے. اردو ناول ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں جس صنف نے ایک مرکزی حیثیت اختیار کی ہے تو وہ ناول ہے. اور اس کتاب کے اگر ہم مندرجات کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ ناول کیا ہوتا ہے، ناول اپنی شعریات کے لحاظ سے کیا ہے، ناول کی کیا حدود ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو خصوصاً پاکستانی ناول ہے 1947 سے 1999 تک ایک بڑا اچھا اہم مضمون ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ انفرادی جو ہمارے ناول نگار ہیں عزیز احمد، اکرام اللہ اور مرزا اطہر بیگ، ان پر بہت ہمہ جہت انداز میں لکھا ہے. اس کتاب میں ایک حصہ بطور خاص قرۃ العین حیدر کے حوالے سے مخصوص ہے، اور اس میں انہوں نے قرۃ العین حیدر کے ناولوں کو نفسیاتی حوالے سے بھی دیکھا ہے، اور ان کی تحریروں میں جو تشخص کی تلاش ہے اس پر بہت اچھا مضمون ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر امجد طفیل کا جو بنیادی شعبہ ہے علم کے حوالے سے وہ نفسیاتی ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے قرۃ العین حیدر کو نفسیاتی حوالے سے بہت عمدہ انداز میں دیکھا ہے. اگلی کتاب بھی فکشن سے متعلق ہے، یہ ہم عصر اردو افسانہ ہے. اس کے ہم اگر مندرجات کو دیکھیں تو اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ جدید اردو فکشن پر نفسیات کے دبستانوں کے اثرات ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے حقیقت نگاری کے تناظر میں اردو افسانے کو دیکھا ہے، اس کے بدلتے تناظرات کو دیکھا ہے. انفرادی طور پر اس میں جن اہم افسانہ نگاروں پر مضامین شامل ہیں ان میں سید رفیق حسین ہیں، غلام عباس ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہیں، ممتاز مفتی ہیں، اشفاق احمد ہیں اور انور سجاد ہیں. اور اس میں بھی ایک انہوں نے بطور خاص ایک حصہ انتظار حسین کے حوالے سے مخصوص کیا ہے. اس میں انہوں نے انتظار حسین کی افسانوی کائنات کو موضوعی، فکری اور اسلوب کے حوالوں سے بڑے پھیلاؤ کے ساتھ دیکھا ہے. اور ایک مضمون اس میں مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور وہ ہے انتظار حسین عالمی افق پر. ہم عموماً اپنے ادیبوں کو اپنے ہی تہذیبی تناظرات میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا ادیب عالمی سطح پر کہاں کھڑا ہے، تو یہ ایک بہت ہی عمدہ مضمون ہے. ایک اور کتاب اس کا پہلے میں تعارف یہ نیچے سے اٹھا کے کروں گا، اور وہ ہے ہم عصر اردو تنقید. اچھا، یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ چونکہ خود امجد طفیل ایک بہت اچھے نقاد ہیں، تو ہم عصر اردو تنقید فکری حوالوں سے کیا کیا زاویے اختیار کیے ہوئے. بطور خاص میں نے یہ دیکھا ہے کہ نفسیات ان کا علمی شعبہ ضرور ہے، لیکن فکری حوالے سے جو اسلامی ادب کی تحریک ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص جڑت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت اچھے مضامین ہیں اردو تنقید کا. ہند اسلامی دبستان یہ ایک بہت اچھا مضمون ہے. اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تو
انہوں نے محمد حسن اچھا، اس کتاب کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر امجد طفیل خود ایک بہت عمدہ نقاد ہیں، تو ہم عصر اردو تنقید میں فکری حوالے سے کیا کیا زاویے سامنے آئے ہیں. ویسے تو علمی طور پر یہ نفسیات کی آدمی ہیں، لیکن سماج میں فکری حوالے سے جو ایک خاص پہلو ہے، یعنی ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان ایک خاص نظریے کے تحت مارد وجود میں آیا ہے، تو اس میں انہوں نے اسلامی ادب کے حوالے سے بہت ہی اہم مضامین شامل کی ہیں. اس میں اردو تنقید کا ہند اسلامی دبستان یہ بہت اچھا مضمون ہے. اسی طرح اسلامی نظریہ ادب پر ایک بڑی اچھی بحث ہے. تصور خدا کے حوالے سے ایک بڑا عمدہ مضمون ہے، اس پر بڑی بحث ہے. پاکستان کا تشخص اسلامی یا سیکولر، یہ ایک بڑی انہوں نے جاندار قسم کی بحث کی ہے. اور پھر جب میں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی ادب، تو اسلامی ادب کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ناقدین ہیں، ان میں ایک بہت اہم نام ہے سلیم احمد. تو سلیم احمد پر انہوں نے بہت ایک جاندار مضمون لکھا ہے. انفرادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے فتح محمد ملک، سراج منیر، ڈاکٹر تحسین فراقی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی ادب پر کئی ایک جہتوں سے لکھا ہے، تو ان پر مضامین ہیں. اور آخر میں ایک گوشہ ہے محمد حسن عسکری کے حوالے سے. اسلامی ادب کی جو بحث ہے یا یہ جو اصطلاح ہے، یہ متعارف کرائی ہی محمد حسن عسکری نے تھی. تو اس میں ایک بہت اچھا گوشہ محمد حسن عسکری کی تنقید پر ہے. تو ہمارے وہ طالب علم یا وہ اہل نظر کہ جو حسن عسکری پر کچھ اچھا جاننا چاہتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں. اس میں محمد حسن عسکری پر ایک گوشہ شامل ہے. آخری کتاب یہ ہم عصر عالمی ادب ہے. اس میں اگر ہم اس کے مندرجات کو دیکھیں تو اس میں پہلا حصہ مباحث کا ہے کہ عالمی ادب میں کس نوعیت کے فکری مباحث ہیں. ان مباحث میں کلچر کے مباحث بھی ہیں، اس میں پوسٹ ماڈرنزم کے مباحث بھی ہیں، اس میں جو پوسٹ کولونیل جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں. اسی طرح جو ادب کی تفہیم و تعبیر کے سلسلے میں خصوصاً ساختیات اور مابعد ساختیات کے تعارف کے بعد افکار سامنے آئے ہیں، تو ان پر بہت اچھے مضامین ہیں. اس کے بعد انہوں نے عالمی ادیبوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھا، اور ایک پورا حصہ ہے، اس کو انہوں نے تخلیق کار کا نام دیا ہے. اس میں گیبریل گارشیا مارکیز، میلان کندیرا، پائلو کوئلو اور اروندھتی رائے، ان پر بہت اچھے مضامین ہیں. اگلا حصہ نقاد کے حوالے سے ہے، عالمی سطح پر جن ناقدین نے ایک اہمیت اختیار کی ہے، تو اس میں ایڈورڈ سعید، ٹیریا گلٹن، میلان کندیرا، تو اس طرح کے اہم ناقدین پر گفتگو شامل ہے. اور آخری حصہ جو ہے یہ مطالعہ کتب کے حوالے سے، عالمی سطح پہ جن جن کتب نے ایک اہمیت اختیار کی ہے. اگر اس میں کچھ اہم کتابوں کے نام لے دوں تو مناسب ہوگا. اس میں بطور خاص جن کتابوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں صوفی کی دنیا اور وحشیوں کا انتظار، اسی طرح میلان کندیرا کی کتاب ناول کا فن، اور گوئٹے، اقبال اور مشرق. ظاہر ہے اس میں بہت ساری اور کتابوں کا تعارف بھی شامل ہے. تو یہ 5 کتابیں چونکہ ایک ساتھ میری لائبریری کا حصہ بنی ہیں، اور ان کے اندر ایک خاص نوعیت کی یکجائی تھی ہم عصر ادب کے حوالے سے، تو میں نے چاہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک کتاب کا الگ تعارف پیش کریں اور اس میں کچھ تکرار ہو، تو ان 5 کتابوں کا ہم نے آج تعارف پیش کیا. تو ہم ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کو اتنا اہم علمی ذخیرہ ادبی دنیا کو دینے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک علمی سرمایہ ایک ساتھ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے. بہت خوبصورت، بڑی ہی اہم کتابوں کا تعارف آج آپ نے پیش کیا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.